इसी तरह जो फाइनेंशियल अवार्ड होते हैं उस पर भी बात होगी कि जो प्रोवेंशियल फाइनेंशियल अवार्ड है उसको मौसर कैसे किया जाएगा ताकि वसाइल की तकसीम विद इन प्रोविंस भी हो, और दूसरी बहुत सारी बातें हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो बुनियादी जो फोकस है वो ये है कि एक इंतखाबी इश्तराक अमल और सीटों की बांट से पहले मुस्तकबिल के पाकिस्तान का नक्शा जो है वो हम एक बनाएं आपस में बैठ के, जो मिल के इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, ताकि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। और जो माजी में गलतियाँ हुई हैं, क्योंकि गलतियाँ तो हुई हैं, सबों से हुई हैं, हमसे भी हुई हैं, वो उनका इरादा ना हो, या जो कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाए। तो आज हम अवैस नूरानी साहब की राइशगाह पर भी हाज़िरी देंगे इंशाअल्लाह ताला, वहाँ भी जाके बात करेंगे, कुछ इनफरादी राब्ते भी कर रहे हैं। तो ये सारा सिलसिला चल रहा है। रात को हम शर्जील मेमन साहब के साहबजादे की शादी पर भी शरीक हुए थे, अभी भी हम ब्रंच करके ताज़ा आपके पास आ रहे हैं अपने दोस्तों से मिल के। तो समाजी राब्ते भी जारी रहेंगे, सियासी राब्ते भी जारी रहेंगे, और हम ये समझते हैं कि जो समाजी ताल्लुक़ है उसको हमने टूटने नहीं देना, वो बंधन जो है वो उसे कायम रहना चाहिए, क्योंकि 8 के बाद 9 और 9 के बाद 10 फरवरी भी आनी है। तो जो माजरत के साथ जो पीटीआई ने पाकिस्तान की सियासत को गदला किया है कि एक दूसरे से बात करने के काबिल नहीं है पॉलिटिकल लोग, उस कल्चर की हम हमायत नहीं करते। हम बिल्कुल समझते हैं कि सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह रहे, सियासी कुव्वतें आपस में इलेक्शन भी लड़ें, मगर बातचीत भी करें, ताकि मुस्तकबिल का जो नक्शा बनना है उसमें आइनी तरमीम है या कानूनी इस्लाहात हैं या जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, आने वाली पार्लियामेंट उस पर एक ज़बान हो। सो एक ऐसा माहौल होना चाहिए 8 फरवरी के इंतखाबात का जो सबों के लिए काबिल कबूल हो, और जिसमें हम बातचीत भी एक दूसरे के साथ करते रहें और ज़ाती हमलों से गुरेज करें। तो ये बुनियादी बातें हैं जिस पे हमारी इस सारी जो हम आए हैं इसका एक दारो मदार है। मैं बिला ताख़ीर अपने भाई और हमारे एक्स स्पीकर और मरकज़ी लीडर PMLN के अयाज सादिक साहब से भी इस्तदा करूँगा कि वो अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ, उसके बाद फिर हम आपसे क्वेश्चन लेंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा ये सियासी अमल का ये जो सियासी अमल का जो विज़िट है, ये विज़िट सारी जमातों के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप जो रही है माजी में भी और जो रखना भी चाहते हैं उसका एक हिस्सा है। अपनी जमात को मुनज़्ज़म करने का, और जिस तरह साद साहब ने अभी फरमाया कि हम उन जमातों से भी मिलेंगे जहां हमारा सियासी इत्तेहाद भी हो सकता है, मगर इत्तेहाद लूज इत्तेहाद नहीं, कुछ मकासद अचीव करने के लिए जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हैं, कुछ उस रास्ते पे चलने के लिए जो रास्ता पाकिस्तान की तरक्की और तामीर के लिए हो। तलखियाँ और उधर हम नहीं जाना चाहते। जो सियासत में गालम गलोच और बदतमीज़ी आई उसकी नफ़ी भी करना बहुत ज़रूरी है। आने वाली नस्लों को तरबियत देना ज़रूरी है और गालम गलोच से दूर रखना ज़रूरी है। अभी यहाँ सवाल हुआ कि हम सुन रहे हैं कि कायद मोहतरम नवाज़ शरीफ साहब और सदर हमारे शहबाज शरीफ साहब और चीफ़ ऑर्गेनाइज़र तशरीफ़ ला रहे हैं। मैं कराची के हवाले से तो ये पहला विज़िट है, उसके बाद फ़ैसला होगा। मैं बलूचिस्तान जाके 3 दिन रह के आया और इंशाअल्लाह 13 तारीख़ को जाऊंगा और 14 को इंशाअल्लाह नवाज़ शरीफ साहब तशरीफ़ लाएंगे बलूचिस्तान, और 1 दिन बल्कि 2 दिन वो वहाँ गुजारेंगे, जिसमें अपनी जमात के लोगों से मुलाकात होगी, जिसमें जो हम मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए दोस्त ख्वाहिशमंद हैं उनसे मुलाकात होगी, और आगे का लाएअमल बनाया जाएगा कि बलूचिस्तान की महरूमियों को ख़त्म करने के लिए, बलूचिस्तान को तरक्की के रास्ते पर लगाने के लिए
اور بلوچستان میں واپس امن لانے کے لیے جو بہت ضروری ہے، اور جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کی حکومت نے کراچی میں امن لے کے آئے تھے، اسی طرح کا امن ہمیں پورے پاکستان میں چاہیے۔ تو آپ سب کی مہربانی، شکریہ، آپ لوگوں نے موقع دیا، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب تک الیکشن شیڈیول یا اس کے بعد تک ہم انشاءاللہ یہاں بھی آتے رہیں گے اور باقی صوبوں میں بھی جاتے رہیں گے۔ شکریہ۔ بھائی بالکل سیدھی بات ہے، کسی کو مائنس کرنا پی ایم ایل این کے ایجنڈے میں نہیں، ہم ایک سیاسی جماعت ہے، کس نے مائنس ہونا ہے کس نے پلس ہونا ہے یہ ہمارے ایجنڈے کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل میں آپ کو واضح اور صاف جواب دے رہا ہوں، ہمیں اس وقت ہی کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کوئی مائنس کیا جائے گا یا کوئی مائنس ہوگا، یہ ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، ہم ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، ایک منٹ ایک ترتیب لگا لیں، آپ تو ماشاءاللہ بہت میچیور لوگ ہیں۔ بھائی نہیں ایک منٹ مجھے اجازت دے دیں، پہلے اس پورشن کو کور کر لیں، پھر ادھر آ جائیں، پھر ادھر آ جائیں، تو ترتیب بار پہلے اس پورشن کو۔ کن سے؟ گزارش یہ ہے کہ ابتدائی بات چیت ہوئی ہے، میں کوئی دعویٰ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا کثیر جماعتی اتحاد ایک سرٹن ایجنڈے کے تحت انتخابات میں حصہ لے۔ میں سندھ اسپیسیفک بات کر رہا ہوں، یہ جو اربن سندھ ہے اس کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے اور رورل سندھ کے مسائل کو بھی ایڈریس کرے، کیونکہ جو رورل سندھ ہے اس کے اپنے مسائل ہیں، وہاں بہت فرسٹریشن ہے، اور شہروں کا حال بدقسمتی سے بہت خراب ہے۔ کراچی کا ایک الگ مقدمہ ہے پورا، اور وہ بھی کیس خراب ہوا ہے، تو دونوں جہتوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ نہیں ابھی ادھر باری نہیں آئے گی۔ نہیں اس کا کوئی مطلب نہیں، اس کا واضح مطلب یہ ہے ینگ مین کہ جب الیکشن آتا ہے تو سیاستدان جو ہیں وہ باتیں ذرا زیادہ تیز کر دیتے ہیں ہر طرف کے، ہمارے والے بھی کریں گے، دوسری طرف والے بھی کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارا الیکشن مینیفیسٹو کیا ہے، ہم کیا کمٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، اور قوم کو ووٹر کو کس کا مینیفیسٹو اٹریکٹ کرتا ہے، وہ مینیفیسٹو جو ڈویبل ہو۔ تو رانا ثناء اللہ خان صاحب نے کیا فرمایا، جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا فرمایا، یہ الیکشن تک چلتا رہے گا، تو انہیں چلنے دیں، اور ہم جو ہے یہ سیاسی بیان ایک دوسرے پہ آتے جاتے رہیں گے، لیکن ہم نے احتیاط کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، کیونکہ پاکستان کو اس بات پہ ہم کنونسڈ ہیں، کوئی ایک جماعت یا کوئی ایک ادارہ بحران سے نہیں نکال سکتا، بہت زیادہ میچورٹی چاہیے، بہت محتاط قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ 16 ماہ جس عذاب سے، میں عذاب کا لفظ یوز کر رہا ہوں، ہم گزرے ہیں مل کے، وہ ایک آگ کا دریا تھا جو عبور کیا ہے، ملک دیوالیہ ہو گیا تھا، اللہ کے فضل سے اس کو وہاں سے نکالا ہے، اپنا پولیٹیکل جو کیپٹل تھا اس کی قیمت پہ، مہنگائی بڑی ہے ظاہر ہے، تو لوگ جو ہیں وہ سوال تو کرتے ہیں، حالانکہ وہ 4 سال خرابی کے سال تھے۔ اب ہمیں آگے بڑھنا ہے، تو ہمیں آگے جا کے جس کی بھی حکومت بنی اس کی بھی ضرورت پڑے گی، جو اپوزیشن میں ہوگا اس کی بھی۔ آپ کا کوسچن ہو گیا، ادھر سے کوئی اور کوسچن ہے؟ نہیں بیٹا ہو گیا، نہیں ہو گیا، اوروں نے بھی موقع، ادھر آ جائیں۔ دیکھیں جی ایسی بات ہمارے سامنے بھی آئی نہیں ہے، یہ بات چونکہ سامنے نہیں آئی، ہماری ان سے ایم کیو ایم سے کوئی پہلی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے لاہور میں بھی عرض کی تھی جب مجھے پارٹی نے کہا تھا کہ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ اناؤنس کریں۔ ایاز بھائی، میں اور رانا ثناء اللہ صاحب، ہم تینوں ان ساری ٹاکس میں شامل تھے جب
گورنمنٹ کی پچھلی فارمیشن ہو رہی تھی. تو سچی بات یہ ہے کہ MQM کے ساتھ تبھی ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ اگلے الیکشن میں ہم مل کے لڑیں گے. تو یہ بات MQM سے طے تھی اور جمعیت العلماء اسلام کے ساتھ طے تھی. باقیوں کسی کے ساتھ طے نہیں تھی. وہ ایک حکومت کی حد تک ضرور اکٹھے ہوئے تھے نو کانفیڈنس میں. ان دو جماعتوں کے ساتھ مفاہمت اور انڈرسٹینڈنگ تبھی موجود تھی. کچھ نہیں کہیں گے بھائی. میں نے پہلے وہ اس نوجوان کے سوال کا جواب دیا ہے. اسی کے جواب میں آپ کے سوال کا جواب جو ہے یہ مضمر ہے. مولانا سیاسی رہنمات زیادہ ہوتے ہیں سنگی لیول پر اور کارکن کم، اور یہ بدترین بحران کا شکار ہے آپ کی جماعت. اور اس کی بنیادی وجہ پنجاب اور مرکز کی بے جا مداخلت ہے. کیا اس بار بشیر میمن صاحب جیسے سنجیدہ آدمی کو آپ ذمہ داری دے کے اس مداخلت کو ختم کریں گے؟ نہیں، میں آپ کے تجزیے سے اتفاق نہیں کرتا. آپ نے ہم پہ الزام ٹھیک عائد نہیں کیا، وہ میں کر لیتا ہوں عائد. ہم بے جا مداخلت نہیں کرتے. ہمیں جتنی توجہ دینی چاہیے ہم اتنی توجہ نہیں دیتے. سو بات الٹی ہے. اس بار پورا فوکس ہے سندھ کے اوپر. میں اب آپ نے پہلے کیا کراچی کے حوالے سے مسلم لیگ نون کا بدلتی سیاست کو جاننے اور انتظامی معاملات میں میاں صاحب کا ویژن کیا ہے؟ کس طرح کراچی کے جو مسائل ہیں اس کو جو ہے وہ حل کرنا ہے؟ کیا اس کو بنیادی خطوط کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم پہلے بھی فیڈرل گورنمنٹ ہمارے پاس تھی، جو ہمارا ٹینیور تھا 13 سے 18 کا، تو وفاق نے اس کے باوجود کہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس وسائل وفاق کی نسبت کئی گنا زیادہ ہیں اور اختیارات بھی بہت ہیں. ہم نے یہاں پہ جو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ تھی اس کو پورا سپورٹ کیا. سی پیک کے ٹرپس پہ بھی ہم اکٹھے جایا کرتے تھے. CM سندھ ہمارے ساتھ جاتے تھے، شاہ جی، ہم اکٹھے جا کے وہاں بات کرتے تھے. اور یہاں پہ ہم نے جو آپ کو یہ ایک ٹرانسپورٹ سسٹم کا گفٹ بھی نواز شریف صاحب نے دیا تھا. K4 کے پروجیکٹ پہ بھی ہم نے کنٹریبیوٹ یہاں پہ کیا تھا. اور ہم یہاں پہ یہ جو آپ کی سرکولر ریلوے ہے جو بن ہی نہیں پا رہی ہے اس کے اوپر بھی جو سی پیک کا حصہ بنوانے میں ہم نے ظاہر فیسیلیٹیٹ کیا تھا. فیڈرل گورنمنٹ کے بغیر آپ کسی دوسرے ملک سے تو بات نہیں کر سکتے. اینڈ ٹاپ آف اٹ جو لا اینڈ آرڈر ہے کراچی کا، کم از کم اس کو ٹھیک کرنے کا کریڈٹ تو آپ پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ کو دیں. بھلے سے اس کا پولیٹیکل ڈیویڈنڈ کسی اور کی جھولی میں ڈالا گیا ہے، لیکن سچائی تو یہی ہے. نہیں، یہ ابھی ختم نہیں، میں پھر ادھر گیا پھر واپس نہیں آؤں گا. لندن سے ملاقات کر کے آئے تھے میاں نواز شریف. انہوں نے ایک بات ہم سے کی تھی کہ مساق جمہوریت کے اوپر دوبارہ سے کام کرنے کی ضرورت ہے. کافی ساری ضرورتیں ہیں کہ بلوچ کی سیاست شروع ہو گئی، لوگوں نے ایک دوسرے پر الزامات کے سیاست، تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے لوگوں کا ڈائلاگ کا جو ہے سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ سلسلہ شروع ہونا چاہیے. لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آیا. 16 مہینے تو آپ کے گزر گئے، لیکن آپ الیکشن بھی اوپر سے آ گئے. پھر پارٹی جو ہے وہ آپ کے اوپر جو توپوں کے جو بولے ہیں وہ روزانہ برسا رہی ہے. میاں نواز شریف کی کل بھی میں نے بات کی تھی کہ ان کو جیسا پروٹوکول ملا ہے پھر پارٹی یہ سمجھتی کہ نواز شریف اگلا وزیر اعظم نواز شریف ہے اور ہمیں جو ہے لیونگ پلے فیلڈ جو ہے وہ نہیں دی جا رہی، یا ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا، یا ان کا وزیر اعظم نہیں بنایا جا رہا. میرا بالکل شارٹ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ ہم ہر اس دوست کے اور سیاسی حریف کے شکر گزار ہیں جسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگلے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے. اس پہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. باقی یہ جو چارج شیٹ ہے یہ پالیٹکس میں چلتی ہے. آخر آپ نے الیکشن میں جانا ہے، کچھ کہنا ہے، ووٹر سے ووٹ لینا ہے. اگر آپ نے اینٹی PMLN ووٹ کلیکٹ کرنا ہے تو کوئی بات کہیں گے تو ووٹ ملے گا نا آپ کو. اس لیے اتنی چھوٹ میرا خیال ہے ہمیں اپنے دوستوں کو دے دینی چاہیے. جی آپ لاسٹ کویسچن پھر ہم ادھر آئیں گے. جی کراچی کے متعلق ہر حکومت مشغول آپ سے یہ کہتی ہے کہ کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے، لیکن یہاں پر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. وہ کہ آپ نے کوشش کی لیکن وہ ادھورا رہا معاملہ تھا. اب اگر NGM آپ سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ یہاں پر آئینی اصلاحات کے ذریعے نئی چیزیں لائی جائیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ